मिली हो। बस कोई चीज ऐसी नहीं जो न मिली, कोई चीज ऐसी। और कहा कि कोई भी चीज लेनी हो, कोई भी चीज लेनी हो और वो हासिल करनी हो, फरिश्तों को पढ़ के हदिया कर देते हैं और फरिश्तों को कहते हैं अल्लाह से दुआ करो ये चीज हो जाए, और वो हो जाती है। क्योंकि अल्लाह के सारे काम तो फरिश्ते करते हैं। क्यों? अल्लाह फरिश्तों का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपना अमर किया है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है हमें बताने के लिए कि फरिश्तों जाओ ये काम यूं कर दो, ये काम यूं कर दो। एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है रोजी का निजाम, एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है पानी का निजाम, एक फरिश्ता उसके जिम्मे है फलां निजाम। जैसे मैंने अर्ज किया, एक रिबाइल फरिश्ता है उसके जिम्मे है तो मोमनों के जाके दिलों में ठंडक डाल। ये जिसको तनाव, खिंचाओ, दबाओ, झंझलाहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और जिसके जदीद नाम क्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फलां फलां, ये सारे के सारे दिल के गम का नाम है, दिल के गम का नाम है। आज भी कॉल पे बताया कि बेटी है और वो बेचारी जो है बस कोई हाथ धोती है तो कई केस मेरे पास आए। मुझे एक खातून सामने बैठनी थी, क्वेटा से आए, सख्त सर्दी थी, कहने लगे अम्मा सहन में बैठ के सख्त क्वेटा की सर्दी में नहाती रहती है, नहाती रहती है, नहाती रहती है, ठंडा या बर्फ पानी, और अम्मा के हाथ के गोश्त नरम फट जाता है। अम्मा कहती मैं नापाक हूं। वो कहते हैं दिल का इत्मीनान, उन्होंने कहा जी दिल का इत्मीनान हुआ है, मुझे सुकून मिला है मुझे। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसके लिए भी एक फरिश्ता पैदा कर दिया। या फरिश्ता, तेरा नाम रिबाइल है और तेरे जिम्मे मोमनों के दिलों में, ईमान वालों के दिलों में ठंडक पैदा करना है, सुकून पैदा करना है, चैन पैदा करना है। हाँ, तेरे जिम्मे है, जा तो मोमनों के दिलों में जा और ठंडक और सुकून पैदा कर। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, और वो फरिश्ते हमारे निजाम को देख के चल रहे हैं। फरिश्ते मदद को आते हैं, फरिश्ते जिंदगी में शामिल हैं, हमारे हर शोबे में फरिश्ते हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जिंदगी के हर शोबे में शामिल हैं फरिश्ते, हर शोबे में शामिल। फरिश्ते हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल। लेकिन हमसे गलती यह हुई है, गलती क्या हुई है, हमने फरिश्तों के निजाम को समझा नहीं, जिन्नात के निजाम को समझा नहीं, अल्लाह की मदद के आने के तरीकों को समझा नहीं। कसूर कहां हुआ? पहले दिन से, लहद से, महद से लेकर लहद तक अम्मा की गोद से काम शुरू हुआ कि अम्मा की गोद ने पहले दिन ये बताया ही नहीं कि फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है और फरिश्ते क्या करते हैं, जिन्नात की जिम्मेदारी क्या है और जिन्नात क्या करते हैं, हम कौन से अमल ऐसे करें कि फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएं। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार, अब भी तेरी फरिश्ते तेरी मदद को आज भी कतार अंदर कतार आ सकते हैं। पर वो बदर वाली फजा पैदा कर, वो बदर वाला निजाम पैदा कर, वो बदर वाला ईमान और बदर वाला तकवा और बदर वाले अमाल पैदा कर। देख फरिश्ते तेरी मदद को आज भी आ सकते। फरिश्तों से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुझे कई लोगों ने बताया
کئی دنیا نے بتایا جب سے میں نے فرشتوں کے ساتھ بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ایک کوشش کا نظام دیا، کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم نے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کیا اور ان سے عرض کیا کہ ہمارا یہ کام کرا دیں۔ حدیث میں سنو، فرمایا فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ جو بندہ، اب سنیں، جو بندہ صحت مندی کے دور میں صحت مند تھا، مالدار تھا، دولت مند تھا، نہ دکھ نہ تکلیف، کوئی بھی دکھ تکلیف مشکل نہیں تھی، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ غور سے سننا، صحت مندی، مالداری اور دولت مندی کے دور میں، اور وہ بندہ کیا کرتا رہا؟ وہ بندہ یہ کرتا رہا مالداری سے کہ اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے مانگتا، دعائیں کرتا رہا، اعمال کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا۔ اب اس پہ اچانک آئی کوئی تکلیف، تو یہاں تک لکھا ہے فرشتے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ کوئی شناسا آواز ہے۔ لفظ پہ غور کیجئے، کون سی آواز؟ شناسا آواز ہے۔ اے اللہ اس کی بات پہ شفقت فرمائیں، اللہ کرم فرمائیں اور اس کی فریاد پہ غور کریں۔ شناسا آواز۔ سکھ کی دنیا میں اللہ کو یاد نہیں کرتا، سکھ ہوتا ہے کوئی یاد نہیں کرتا، اور جب دکھ آتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز سنی کبھی نہیں، نامانوس آواز ہے، اور فرشتے سفارش نہیں کرتے۔ اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اللہ ہر حال میں سنتا ہے، لیکن میں فرشتوں کی ایک ادا بتا رہا ہوں، اللہ پھر ہر حال میں سنتا ہے۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ کس کے ذریعے سے؟ اب میرا یہ فکرہ، میرا یہ لفظ اب یاد رکھیں، میں نے جو تھوڑی سی گفتگو کی ہے اس گفتگو میں کو میں ان فکروں کے ساتھ سمو رہا ہوں۔ ہم فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کریں؟ دعائیں مانگے گئی ہیں، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج، اللہ ہماری مدد کے لیے اپنے فرشتے بھیج، دعائیں مانگی گئی ہیں، دعائیں مانگی گئی ہیں، اللہ اپنی مدد بھیج، اللہ رحمت کے فرشتے بھیج۔ بارش کا پانی، میں آج فرشتوں میں بات کر رہا ہوں، غور سے سمجھیے گا۔ بارش کا پانی مقدس، محترم، اس میں شفا یابی اس لیے ہے کہ ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے، بارش کے ہر پانی کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ آتا ہے۔ فرشتوں سے ہمارا تعلق کیسے بنے؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کرنے سے فرشتے کوسوں بندے سے دور ہوتے ہیں؟ کیوں فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو روزے کی بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، فرشتے اپنا منہ اس منہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد کہتے ہیں اس کے منہ سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسے مشک کی خوشبو ہے، کستوری کی خوشبو ہے، مشک کی خوشبو اور کستوری کی خوشبو۔ ہم تو فرشتوں سے کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں، اللہ کی مدد حاصل کریں۔ ہمارے کتنے تعویذات ایسے ہیں جن کے کونوں پہ فرشتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تنکافیل وغیرہ وغیرہ، اسرائیل، کئی نام لکھے ہوئے ہیں۔ کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے بڑے دانا تھے، دانا تھے۔ فرشتوں کے ذریعے سے کوئی کام نہیں نکل رہا، آپ کا کام بوجھ ہے، ذمہ داریاں ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، فرشتوں کو اعمال کا ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں ہمارے کاموں میں اللہ کی مدد شامل کریں۔ ہم بتائیں کیا کریں؟
یہ جو وظیفہ ہے آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، یہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی مدد کو لینے کا تو وظیفہ ہے۔ فرشتے اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، جنات اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہے، اللہ کی اور بھی بے شمار مخلوق ہے۔ سوچیں، میری اس بات کو سوچیں کہ ہم فرشتوں سے ہمارا رابطہ کتنا ہے اور فرشتوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے، اور یہ وہ ہیں جو یہاں بھی ساتھی اور قبر کے بھی ساتھی جب سارے چھوڑ جائیں گے۔ حیات الصحابہ کتاب میں باقاعدہ ایک دعا ہے، اللہم یا رب جبرائیل میکائیل، دعا ہے اللہم یا رب جبرائیل، میری ذات سے انسانیت کو نفع ہو، میری قبر پہ آ کے کوئی ٹھوکر نہ مارے۔ میں پیپل کے نیچے بیٹھا تھا، میں علاقے کا جگہ کا نام نہیں لیتا، تو سخت گرمی تھی، میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا وہاں گیا، بہت سخت گرمی تھی، تو پیپل کے نیچے گاڑی کھڑی کی اور باہر نکلا، درخت کی چھاؤں آ کے، وان دی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے، درخت کی چھاؤں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ میں کھڑا تھا تو میرے پاس آئے وہ صاحب، خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا بڑا آپ کو ڈھونڈا۔ لگے آپ کے ساتھ یہ صاحب ہیں، یہ تو مجھے جانتے تھے۔ میں نے کہا آپ کو جانتے تھے، گھر نہیں جانتے تھے، اور موبائل آپ کا بند تھا۔ او کہنے لگے میری کئی سمیں ہیں، ہے مجھے باتیں کرتے کہنے لگے اپنے دوستوں کو ذرا ایک طرف بھیجیں گے، میں آپ سے کوئی علیحدہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے علیحدہ بھیج دیا۔ مجھ سے کہنے لگے مجھے سکون چاہیے، مجھے راحت چاہیے۔ میں نے کہا آپ کے پاس سیاست ہے، مال ہے، چیزیں ہیں، بڑی دنیا ہے، میں خود فقیر آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں۔ کہنے لگے آپ مجھے جس انداز سے ڈھونڈتے آئے ہیں مجھے پتا ہے، سارا دن پرا پنچایت کرتا ہوں، آپ مجھے اصل میں اس دلدل سے نکالنے کے لیے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ کئی آتے ہیں تھانے سے مجھے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آتے ہیں کہاں سے بندہ اٹھوانے کے لیے، کئی آپ مجھے کسی اور وجہ سے آئے ہیں۔ مجھے سکون چاہیے، رات سے مجھے خوف آتا ہے، رات سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے لگا وہ فلاں پلی ہے نا، آگے نہروں کا ایک سنگم تھا، بڑی نہر سے چھوٹی 4-5 نہریں نکل رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہی ہے۔ کہنے لگا ہے نا، وہاں بندہ بیٹھا تھا اور میرے الیکشن تھے، میں وہاں گیا تو میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا ہاں تیرا سلام سن لیا، میں تجھے ووٹ نہیں دینا میں نے، اور بڑے غصے میں آیا۔ کہنے لگا چپ کر کے گاڑی میں آیا تو میں نے ایسا اس کو فارغ کر لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے سر۔ صبح وہ نہیں تھا، قتل ہو گیا۔ ہر رات آ کے میرا گریبان پکڑتا ہے اور میں بس یوں سوتا ہوں اور میری آنکھ لگتی ہے اور مجھے کہتا ہے بتا میرا قصور کیا تھا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس قصور میں تو نے قتل کیا تھا؟ ساری رات میں اس کشمکش میں، کبھی یوں ہوتا ہوں تو وہ ہٹ جاتا ہے، پھر یوں ہوتا ہوں تو پھر آ جاتا ہے۔ نیند کی گولیاں مجھ پہ ختم ہیں، زندگی کا سکون، ایئر کنڈیشن، اے سی، بیڈ، صوفے، بستر ختم ہے۔ وہ آتا ہے اور آ کے میرے گریبان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور ایک اور نقشہ، اب میں آپ کو 2 نقشے دکھاتا ہوں۔ ایک اور نقشہ کہتا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کے درس وظائف ٹوٹ کے سنتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو بتاتا ہوں، مخلوق کو نفع ہوتا ہے اور مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک رات میں سو رہا تھا، سوتے سوتے میں نے محسوس کیا کوئی ریچھ کی طرح ایک چیز ہے اڑتی ہوئی آئی،
اور آ کے مجھے چپک گئی ایک دم اور اس نے پنجے کاٹ دیے اور میں چیخ رہا ہوں اور وہ چیز مجھے نہیں چھوڑ رہی. اور اس کے بعد اس نے زبان پھیری نا, میں نمک کی طرح گھولنا شروع ہو گیا, جیسے کہ یہ مجھے سارا نگل جائے گی, چاٹ جائے گی یہ بلا. ابھی یہ سلسلہ تھا ہی, چند لمحوں میں وہ سارے لوگ آ گئے جن کو میں نے تسبیحاں بتائی تھیں, وظیفے بتائے تھے, عمل بتایا تھا, زندہ بھی مردہ بھی سب آ گئے. اور آ کے نا کسی نے اس کا بال کھینچا, کسی نے ناک کھینچا, کسی نے کان کھینچا, کسی جکڑا ہوتا اس نے مجھے. کہنے لگے ایک بندہ آیا, اس نے جوتا اتار کے مار ٹھا ٹھا شروع کر دیا. پر تھوڑی دیر کے بعد اس کی جان کمزور ہو گئی اور کہنے لگی اس بندے کو کرتا ہے جس نے ہمیں نفع دیا تھا, ہمیں فیض دیا تھا, تکلیف ہماری دور کی تھی, اس کے اوپر تو اس کو پکڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور اس کے بعد ایک بندہ آگے بڑھا, اس نے اس کو جلا دیا اور ایک دم شعلہ اٹھا اور وہ چیز جل گئی اور مجھے راحت ملی. کہا کہ میری آنکھ کھلی تو میں پسینہ پسینہ تھا, اور جن جگہوں پہ اس چیز نے پنجے گاڑے ہوئے تھے ان جگہوں میں مجھے بوجھ کا نشان تھا. جیسے آپ نہ کسی بندے کو اپنی باہوں میں لے کے زور سے بھینچے تو جب اس کو چھوڑیں تو اس کے اس حصے پہ محسوس ہو کہ مجھے کسی نے دبایا تھا. اور کہا مجھے سکون آیا, اور سکون کے بعد اچانک میری کیفیت جب میں اس سے نکلا تو ایک راحت ملی. یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے نہیں خوف نارے جہنم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا. یہی لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن میرے سامنے آ جائیں گے. اللہ پاک سے عرض کریں گے مولا یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے راحت پہنچائی تھی, جس نے مجھے نفع پہنچایا تھا, اور جس نے میرے مسائل میں حل کرنے میں ساتھ دیا تھا, اور میرے دکھ کو دور کرنے میں مولا یہ وہی شخص ہے. قیامت میں آقا کا فرمان ہے اور یہ ہوگا. سفارشیں ہوں گی, حاجی 400 گھرانے, ایک روایت میں 250 گھرانے, ایک روایت میں 300 گھرانے فیملیاں, اور ایک روایت میں 400 گھرانے کا جو مقبول حاجی, محبوب حاجی, وہ سفارشیں کرے گا. نمازی سفارشیں کرے گا, سخی سفارشیں کرے گا, عالم سفارش کرے گا, حافظ سفارش کرے گا اللہ پاک کے ہاں. اور ایسے لوگ جن کے لیے فیصلے ہو چکے تھے کہ وہ جہنم میں جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں, یا فیصلہ ہو گیا بھیج دو, ان کو جہنم سے یا باہر سے نکلوا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے. ہم نے نفع مند زندگی میں ساتھی بننا ہے. اللہ کی مخلوق کو فیض اور نفع پہنچے اور میری ذات سے پہنچے, میری ذات سے پہنچے. میں ایک دکان پہ گیا, بڑی پرانی بات ہے, ہم نے لنگر خانے کی چارپائیاں بنائی تو اس چارپائیوں کا بان لینے گیا لاہور میں جہاں اس کی مارکیٹ ہے. میں گیا نا دکان پہ تو میں نے کہا اتنے من بان لینا ہے. اچھا میرے منہ سے نا اونچا نکل گیا, دکان سے ایک دور سے نا ایک دکاندار بیٹھا تھا, اس نے مجھے ایسی کیا, آنکھ سے ایسا اشارہ کیا, آنکھ سے ایسے کیا, اشارے سے مجھے محسوس ہو کہ اس نے کچھ اشارہ کیا ہے. میں نے دیکھا تھا تو وہ ایسے کیا, اس نے پھر اشارہ. میں نے کہا بھی اپنا ریٹ بتا دیں, کوالٹی بتا دیں. میں اس کے پاس گیا, کہنے لگا فضول آدمی ہے, 3rd کلاس چیز ہے, آپ کو بہترین چیز دکھاتا ہوں, لینا لے آپ کی مرضی. یہ دیکھیں آپ نے اس کے پاس دیکھا تھا یہ اتنے میں چیز تھی, آپ اتنے میں چیز ہے. آپ لگتا ہے مولوی صاحب ہے, کوئی مدرسے کا جانا نا کہ ہاں میں ایسے ہی. عمومی طور پہ احساس ہوتا ہے کہ بیچارہ منگتا ہوگا, اس سے پہلے اس کے پاس غربت تنگ دستی ہوگی, اب بیچارے کے پاس کوئی ادھر ادھر کے پیسے آ گئے ہیں, لہذا چٹے کپڑے بھی پہن لیے, جوتی بھی پہن لی. تو کہنے لگا یہ بان ہے, دیکھیں آپ کو یہ چاہیے نا, یہی چاہیے, اس کا ریٹ یہ ہے, اس کا ریٹ یہ. اب بان کی گچھی میرے ہاتھ میں تھی اور میں ایک چیز سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ہر بندہ اپنا مال بیچنے کے لیے کیسے اشارے کرتا ہے, اور اس کا اشارہ میرے دل پہ بھی لگا, دل میں بھی لگا.
اور اس نے اپنا مال مجھے سستا دے دیا, وہی چیز سستی دے دی, تو میں نے اس کا کہا ٹھیک ہے اتنے من باندھ مجھے تول دے, اور اس نے تول دیا. اور وہ دکاندار مجھے دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا, اور اس کے اندر ایک بے چینی تھی جو جس کی جھلک میں اس کے چہرے سے محسوس کر رہا تھا. اور یہ اپنا سودا بیچ, نوٹ گن, اور اس کے بعد میں نے اس سے پھر کہا کہ جھنگا دے. پھر ایک چھابی جھنگے بھی لی میں نے, وہ پھر لنگر خانے میں ڈال دی. جیسے میں برتن لینے گیا لنگر خانے کے تو میں نے کہا جھنگا دیتے, اس نے گلاس جھنگے میں دیا اسٹیل کا. تو میں اس کی بے بسی دیکھ رہا تھا کہ دنیا کے اعتبار سے ہم اپنا مال بیچنے کے لیے, اپنی تجارت بیچنے کے لیے کیا فن استعمال کرتے ہیں, کیا کمال ہے. اور اللہ کا نام اور مخلوق کے نفع کی چیزیں اور میری ذات سے انسانیت کو فیض اور خیر مل جائے, یہ کیسے ہوگا, اور یہ کیسے حاصل ہوگا, اور یہ کیسی چیز بنے گی, یہ میرا سودا کیسے بکے, یہ میری چیز کیسے بکے, یہ چیز کیسے بکے. میں ٹرین میں سفر کیا میں نے, تو میرے ساتھ میرے دو ساتھی بھی تھے. میں نے کہا بھائی نماز کا وقت ہے, کوئی جگہ ڈھونڈو. انہوں نے نا بجلی والا جو کمرہ ہوتا ہے جہاں سے وہ بجلی کے لگے ہوتے ہیں بڑے پینل بورڈ وغیرہ, ان کو اٹھا دیں ذرا. بجلی کے پینل بورڈ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں میرے سامنے نہ سوئیں, مہربانی ہے آپ کی, دور کونے میں سو جائیں. ڈرائیور کے ساتھ بندہ جو سوئے نا, ڈرائیور کہتا ہے یا اس کو اتار دو یا مجھے کہہ رہا, میری منت ہے آپ سے. ڈرائیور کے ساتھ جو بندہ سوئے نا تو ڈرائیور کہتا ہے نا. میں نے واقعہ نہیں سنایا تھا, ایک چودھری صاحب ہے, ان کا پیٹرول پمپ ہے, خود ڈرائیو کر رہے تھے اور ڈرائیور ساتھ بیٹھا تھا, سو رہا تھا. تو اس کو کہا, آواز دی, اچھا جی چودھری صاحب جی, پھر سو گیا. پھر آواز دی, پھر ایک سائڈ پہ گاڑی کھڑی کر دی, کہنے اتر نیچے تھلے لے. کہنے لگا میں ڈرائیو کر رہا ہوں, پیچھے دوڑتا ہوں. وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے, وہ دوڑتا ہوا آیا. انہوں نے منزل میں جہاں پہنچے تھے کچھ دیر کے بعد وہ بھی پہنچ گئے. انہوں نے کہا بیٹھ جا, بیٹھ گئے. اب انہوں نے کہا اب نیند آئی گا, بالکل نیند نہیں. اچھا یہ نماز کی جگہ انہوں نے ڈھونڈی, نماز کی جگہ جب ڈھونڈی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اب وہ بندہ کہے ہاں یہ باہر جاؤ ادھر جگہ پڑی ادھر بیٹھ. انہوں نے نا اسے ابکری دیا, یاد ہے ابکری دیا. اس نے دیکھا نا کہ ہاں میری بیوی پڑھتی ہے ہر مہینے. یہ کس مہینے کا ہے, کس مہینے کا ہے, اگر نہیں لے آؤں ناراض ہوتی ہے. انہوں نے اور اس کو سوئی چبو دی, یہ حکیم صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں ادھر سے میں آ گیا, کہنے آپ ہیں. فوراً بیوی کو فون ملایا, وہ جن کی ملاقات کے لیے جو کہتی ہے میرے ساتھ کھڑے ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ سیلفی تھی نہیں, یہ بنا لیتا بیچارہ, میرے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ہیں وہ جن کی ملاقات نہیں ہوتی, وہ جن کا رسالہ ابکری ہے. وہ کہنے لگی اچھا تو سچ کہہ رہے. اندر کشمکش ہو رہی, اور میں خاموش کھڑا ایک چیز کو سوچ رہا تھا, اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ طارق تیری اوقات کچھ نہیں, تو نے مخلوق کے نفع کے لیے کچھ ورقے چھاپ دیے ہیں, اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا ہے, اور تیری اتنی پذیرائی ہو رہی ہے. اس نے جائے نمازیں نکالی, کھیس پتنی چادریں, اور کیا کہانی شروع ہو گئی. اور ہم جناب خوشو خضو سے نماز پڑھ رہے ہیں, اور وہ خوش ہے, فلاں لے آؤں, پانی لے آؤں, یہ چیز لے آؤں. اس کا تو پریشان تھا کہ ملاقات ہو گئی فقیر سے, ملاقات ہو گئی. جاتے جاتے لوگ کہتے اچھا آپ فلاں ہیں, ایک فوٹو بنا لیں آپ کے ساتھ. کیا ہے, کیا میں اتنا اہم آ گیا ہوں؟ ایک چھوٹی سی باتیں بیٹھ کے کرتا ہوں, اور ایک رسالے کے چند ورق ہیں, کتابوں کے چند اوراق ہیں, جس میں کوشش ہے کہ انسانیت کے دکھ دور ہو جائیں, تکلیفیں دور ہو جائیں, مسائل حل ہو جائیں, ان کی مشکلیں دور ہو جائیں, ان کے دکھ ان کے مسائل میں ان کے ساتھی بن جائیں.
बस एक छोटा सा एक अज़्म है, छोटा सा अज़्म है, अज़्म है जो किया है, अज़्म है जो किया है। ऐसे साथी बनते चले गए, ऐसे टीम बनती चली गई, ऐसे दुनिया इकट्ठी होती चली गई और निजाम आलम मुतवज्जे होता चला गया। क्यों? हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बकरी को डंडा दिखाओ भाग जाएगी, घास दिखाओ आ जाएगी, नफा दिखाओ तो जानवर भी आ जाता है, इंसान तो फिर भी इंसान है तो जानवर भी आ जाता है, इंसान तो फिर भी इंसान है, इंसान के अंदर तो शऊर एहसास जानवर से ज्यादा है। मैं खत पढ़ता रहता हूं, लोगों को जो नफा मिलता है, फिर वो नफा लोगों को कैसे मिलता है, एक वाकया सुनाता हूं। आप कहने लगे, आपके दर्स और रिसाले में सूरत अलम नशरा के फजाइल के बारे में पढ़ा और आजमाया। जब भी रश वाली जगह पर सूरत अलम नशरा पढ़ा, 3 बार पढ़ा, और यकीन से तो मुझे इतने रश में भी कोई परेशानी नहीं हुई और बारी जल्द आ गई। हत्ता के बिल देते हुए, बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक में या कहीं, मुझे रश से कभी मेरा सामना नहीं हुआ और मैंने हमेशा अलम नशरा देख के दूर से पढ़ना शुरू कर दी और बस मुझे राहें मिलती चली गई और मैं आगे से आगे निकलता चला गया। दूसरा बताया कि हमारी एक पड़ोसन, उसकी नजर बद बहुत मशहूर है, नजर बहुत लगती है। मैं शादी में जाने के लिए अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी कि वो आ गई और मेरे कपड़ों की तारीफ शुरू की और मैं परेशान हो गई कि स्त्री पहले ही कपड़े जलाई रही थी और मैं बड़ी एहसास से कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैंने फौरन ही नजर बद की, आपकी जो दुआ थी बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर अपने कपड़ों पर फूंक मार दी। मेरी पड़ोसन अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए आई थी क्योंकि उसके घर लाइट नहीं थी। मैंने उससे कहा कि तुम पहले इस्त्री कर लो। मैंने देखा जब उसने अपना दुपट्टा इस्त्री किया तो वो जल गया और नजर पलट कर उसको जा लगी, क्योंकि मैं नजर बद की दुआ पढ़ रही थी जो आपने अपने दर्स में बताई थी, वो नहीं पढ़ रही थी और उसका दुपट्टा जल गया। पर एक बात मैं वजाहत थोड़ी सी अर्ज कर दूं। हमारे एक जानने वाले हैं, उनके घर में किस्मत से उन्होंने घर का ऊपर का हिस्सा बनाया। उनके घर में कोई आ जाए और कह दे माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है, वो फौरन मियां बीबी ये दुआ पढ़ना शुरू कर देते हैं, अब नजर लग गई, अब नजर लग गई। भाई खुदा का खौफ करो, इससे मखलूक खुदा के साथ बदगुमानी तो शुरू ना करो। देखें, हर चीज की सरहदें मिलती हैं, किनात और बुखल की सरहदें मिलती हैं, शजात और जुल्म की सरहदें मिलती हैं, वकार और तकब्बुर की सरहदें मिलती हैं। कभी कहें तो मैं इसकी वजाहत करके बताऊंगा। वकार और तकब्बुर की सरहदें मिलती हैं, किनात और बुखल की सरहदें मिलती हैं, बहुत ज्यादा। इसराफ और सखावत की सरहदें मिलती हैं। ये एक निजाम है पूरा। अब ये तो नहीं है कि हर किसी पे इंसान पर बदगुमानी शुरू कर दे। उनके घर में जो भी आ जाए, जो पढ़ पढ़ के मियां बीवी बेचारे फूंके मारेंगे, जो फूंके मारेंगे, अल्लाह। और खुद ऐसे हैं, उनका जिस्म इतना है कि उनको कोई फूंक मार दे तो वो उड़ जाए। उनको भी कोई फूंक मार दे तो मेरे ख्याल में आंधी तूफान में घर के दरवाजे बंद रखते होंगे, गुमान ये है, या ग्रिल के साथ चिपक रहते हैं, ग्रिल से बाहर ना निकल जाए। ये दुआ है, इसमें ताकत है। पर एक बात फिर है, एहतियात हो, हमारी जात किसी के लिए नफामंद हो, बदगुमानी शक का जरिया ना हो। पर इस दुआ की ताकत है और इस दुआ की तासीर है और बहुत कमाल है इस दुआ का। एक साहब ने एक अजीब चीज और लिखी है, मैं मखलूक के नफे की फायदे की चीजें बता रहा हूं। कहने लगा मुझे खून की कमी थी, खून की कमी थी, और मेरे दिल में एक तस्वर आया कि आपने बताया ना कि हामला औरत की डिलीवरी के लिए एक आयत है सूरत इंशिकाक पारा नंबर 30
کی آیت ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ آیت ہے اور واقعی اس آیت کی تاثیر ہے. اس آیت کا تعویذ لکھ کے باندھ دیں تو ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تعویذ جتنے لوگوں کو باندھتے جائیں 400 500 1000 جتنے کے، سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یقین شرط ہے، یقین. تو ایک گمان ہوا کہ یہ آیت خون کی کمی کو پورا کرتی ہے، کیونکہ جب حاملہ کی زچگی میں جو ہے حاملہ کو تو خون اس کا بہتا ہے. تو کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. میرے خون میں بہت زیادہ کمی تھی، ایچ بی، ہیموگلوبن، اور یہ سارا نظام بہت کمزور تھا. اب ایک تصویر پڑھی صبح شام یا ہر نماز کے بعد، صرف چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی. چند دنوں اور چند ہفتوں کے اندر خون کی کمی پوری ہو گئی. اور اس آیت کو ضمناً میں عرض کرتا جاؤں، یہ آیت خون کی کمی کے لیے ہمارے مشاہدے میں اب آ رہی. اس سے پہلے ڈیلیوری کے لیے، ولادت کے لیے، زچگی کے لیے یہ چیز ہے ہمارے مشاہدے میں اور تجربے میں بھی ہے. لیکن ایک اور چیز بھی عرض کروں گا، کوئی بندہ کسی چیز کا قبضہ نہ چھوڑتا ہو، قبضہ دکان کا، مکان کا، زمین کا، یا حق نہ دیتا ہو. یہ آیت اصل میں حق بھی لیتی ہے. جسم سے بچہ لے لیا نا، جسم کے اندر بچہ چھپا ہوا تھا، اس آیت نے بچہ لے لیا. یہ آیت حق بھی لیتی ہے کہ کوئی ایسا فرد ہے جس نے ہمارا حق کھایا ہے. اگر اس جذبے سے، اس نیت سے اس آیت کو پڑھا جائے، اور وہ جتنا بندہ وجدان سے پڑھے گا، جتنا یقین سے پڑھے گا، جتنا اعتماد سے پڑھے گا، جتنا دل کی کیفیتوں سے پڑھے گا، جتنا اندر کے درد سے پڑھے گا، اور جتنا تصور خیال سے پڑھے گا، اتنا پھر اس کو کمال بھی ملے گا. حق مل جاتا ہے. کئی لوگوں کے مکان کے قبضے، دکانوں کے، زمینوں کے، چیزوں کے قبضے یا پراپرٹی کا حق نہیں، جائیداد کا حق نہیں دیتے تھے. اس آیت میں وہ چیز بھی ہے. اور عمومی طور پہ میں آپ کو اس کے لیے بتاتا رہتا ہوں، ڈیلیوری کے لیے، زچگی کے لیے، ولادت کے لیے، بچوں کی، اولاد کی، اس کے لیے بہت کمال چیز. کسی کو زچگی، ڈیلیوری کے لیے اس کا فائدہ ہوا؟ آپ کو ہوا؟ کس کو ہوا؟ ہاں، کہتے میں اس کا تعویذ بنا کے دیتا ہوں. کتنے سالوں سے دے رہے ہیں؟ 10-15 سال سے. جانوروں کے لیے کہتے ہیں گڑ پڑھ کر دے دیتے ہیں، اور جانوروں کے بچے کے مسئلہ ڈیلیوری کا، ولادت کا حل ہوتا ہے. اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی گڑ پر پڑھ کر دے دیں تو ان کا بھی حل ہو جائے گا. جی پہلا بیٹا تھا، ڈاکٹر کہنے لگے بچہ الٹا ہے، آپریشن ہوگا. کہنے لگے میں آپ کے پاس آیا، آپ نے بتایا. 1 ہفتہ میاں بیوی دونوں نے خوب پڑھا، بچہ سیدھا بھی ہو گیا اور سیدھی راہوں سے بھی نکلا اور کرم بھی ہو گیا. کوئی سرجری، آپریشن نہیں، کچھ بھی. اور ہاں، ڈاکٹروں نے بڑا آپریشن بتایا تھا. بھائی کو یہ آیت بتائی، انہوں نے پڑھی اور فائدہ ہو گیا. اب مجھے ایک چیز بتائیں، بس بیٹھ جائیں. ایک چیز بتائیں کہ اللہ کی مخلوق کو اس آیت سے فائدہ ملا، جس نے بھی لکھ کر دیا، پڑھ کر دم کیا کسی میٹھی چیز پر، کسی پانی پہ، یا تصور میں پڑھتے رہے. میں تو اکثر حاملہ خواتین سے کہتا ہوں، جب بھی امید کیفیت محسوس ہو کہ امید سے، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک 11 دفعہ پڑھ لیں نماز کے بعد. اور جو قریب ہو ڈیلیوری کا، جو ہے زچگی، ولادت کے قریب ایام میں کچھ زیادہ دفعہ پڑھنا شروع کر دیں. میں تو جس کو بتایا ہے اللہ نے بڑی سہولت سے اور عافیت سے اس کو بچے کی ولادت میں بہت نفع مند ثابت ہوئی ہے آیت مبارکہ. جس کو بھی بتایا ہے، تو تقدیر کا نظام ہے. اگر
تو اس کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس آیت کے بہت فائدے ہیں۔ اب آپ کو میں نے یہ آیت بتائی، یا آپ نے کہیں سے پڑھی، کہیں سے لی، تسبیح خانے سے لی، کہیں سے بھی لی، اب یہ عمل شروع ہوا، کتنے لوگوں کو اس آیت سے، اس آیت کی تکلیف سے نفع پہنچا۔ ایک اور فائدہ پہنچا تھا اس آیت کا، وہ بھی بتا دو۔ ایک شام مجھ سے کہنے لگے کہ وہ ایک پھل والا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، تو وہ آج تک میں نے اسے جمعے میں نہیں دیکھا تھا، پتہ نہیں عید میں بھی ہوگا شاید، اور اس کے کاروباری معاملات پہ کچھ کمزور تھے، اچھے خاصے معاملات کچھ گڑبڑ تھے۔ مجھ سے کہنے لگے فلاں جو ہے اس کا، وہ 8 دن سے اس کی جان نہیں نکل رہی، آپ چل کے دعا کر دو۔ میں نے اس کا نام سنا تو میں اس کے لیے استغفار بھی پڑھنا شروع کر دیا، اور کچھ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ کیا تھا، میں نے کہا اللہ تیری رضا کی خاطر معاف کیا، مجھے بھی معاف کروا دے، اس بندے کو بھی معاف فرما دے۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے، وہاں بندے بیٹھے تھے سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے، میں نے کہا ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ایک بار سورۃ یاسین پڑھی اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ یقین جانیے آج تک اس کا فائدہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا تھا، پر ایک ساختہ میرے دل میں یہ آیت آئی، اور آیت آئی کہ جسم سے کوئی چیز ہے جو نہیں نکل رہی اور اٹکی ہوئی ہے، اور وہ روح ہے، وہ روح ہے۔ جسم سے کوئی چیز ہے جو نہیں نکل رہی، وہ روح ہے۔ ایک پل میں میرے دل میں اس آیت کے بارے میں باقاعدہ لاجک آئی، دلیل آئی، اور میں نے اس آیت کو اس تصور سے پڑھنا شروع کر، تسبیح نکال کے پڑھنا شروع کر دیا یقین کے ساتھ۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ مولا اس کے جسم سے اس کے روح بھی نکال دے، پر اپنے نام کا کوئی کلمہ بھی دے دے، خاتمہ بھی ایمان پہ کر دے۔ بہت پرانی بات اچانک میرے دل میں آئی، یاد میں آئی، اور یہ پڑھتے نا اس کے جسم کو بہت زیادہ جھٹکے لگ رہے تھے۔ یقین جانیے اس کا جسم ایسے بستر سے اٹھتا تھا پھر گرتا تھا۔ 8 دن ہو گئے، سکرات لگی ہوئی تھی۔ اللہ میری آپ کی موت آسان کر دے، ایمان والی کر دے، عافیت والی کر دے، عزت والی کر دے، بھرم والی کر دے، اور ایمان والی قبر، اور ایمان والی زندگی، اور ایمان والی جنت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، اس کے جسم کے جھٹکے کم ہوئے، اور اس کے بعد اس کا جسم سکون میں چلا گیا اور اس کی روح نکل گئی، اس کی روح نکل گئی۔ وہ ایک بات بھی یاد آئی، اور ایک صاحب تھے رمضان مبارک میں، وہ اندرون سندھ میں مصلی پڑھانے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے ہاں کوئی مہمان آیا ہوا تھا، اس کو سورۃ یاسین صرف یاد تھی، تو اس نے جو ہے اس دن اس نے کہا کہ جی 23واں پارہ ہے، اس نے کبھی سورۃ یاسین اس پارے میں آتی ہے، اس سارا مصلی پڑھ لیا، کہیں سورۃ یاسین نہ آئی۔ اس نے کہا کہ سارا مصلی پڑھ لیا، 20 تراویحاں پڑھ لی، اور انہوں نے تلاوت کی، کہیں سورۃ یاسین نہیں آئی۔ انہوں نے بھائی ہم تو حافظ نہیں ہیں، ہمیں تو بس ہر سال یہ بندہ آتا ہے، تراویحاں پڑھاتا ہے، ہم اس کی جی بھر کے خدمت کرتے ہیں، اور 27 رمضان کو ختم کر کے پھر اپنے ہاں چلا جاتا ہے، اس کی گاڑی کی ٹرین کی پہلے ہم بکنگ کرا دیتے ہیں، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب گئے تو اس نے کہا جی ہمارا مہمان ہے، یہ کہتے ہیں مجھے سورۃ یاسین یاد ہے، آپ نے پورے ختم قرآن میں آج کی تراویح میں سورۃ یاسین پڑھی نہیں۔
فوراً کہنے لگا بندے مروانے ہیں کیا؟ تو تجھے پتا ہے کہ جب بندہ مر نہ رہا ہو اس وقت سورۃ یاسین پڑھ جاتا، کہہ رہے ہاں سنا تو ہے، کہنے لگے بندے مروانے ہیں، کہنا کہ قاری صاحب آپ سچے ہیں، بابا تو اپنا کام کر، ہمارے بندے مروانے ہیں تو نے۔ بڑا استاد تھا وہ۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ ایک ایسی چیز ہے جو نفع مند ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کو بتایا، اچانک اللہ کے علم میں سے یہ علم عطا ہوا، اللہ کے علم میں سے باقاعدہ دعا ہے، یا اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما۔ یہ علم ہے، یہ جو اچانک اللہ نے دل میں بات ڈال دی کہ اس کی روح نہیں نکل رہی، اس کی جان نہیں نکل رہی، تو اس کی جان کے لیے یہ آیت پڑھو۔ اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، آمین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، مولا علم ایسا دینا جو تیری مخلوق کو نفع دے، میری ذات کو نفع دے، جو انسانیت کو نفع دے، یہ علم نافع ہے۔ ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، زمزم پینے کی یہ دعا بتا رہا ہوں، سب سے پہلے جو چیز مانگی ہے وہ علم نافع مانگا ہے کہ علم نافع عطا فرما دے، علم نافع۔ اور سنیں ایک چیز، اللہ کی مخلوق کو نفع ملے اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ ملے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، سورۃ کہف ہے، کہف، کیوں جی کہف؟ کہف ہے، ایک سورت ہے نا، یہ اصحاب کہف تھے، غار والے حضرات تھے، یہ مخلوق کے نفع کے لیے ان کو اللہ کا نام بتاتے تھے، ایک واحد رب، یکتا رب کی توحید سکھاتے تھے، ایک اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور مخلوق کے نفع کے لیے کہ ان کو جہنم کی آگ سے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس سے بچانے کے لیے یہ اللہ کے کچھ جوان تھے، مخلوق تھی۔ پھر بادشاہ تھا، اس کا نام دقیانوس تھا، وہ ان کو اس تبلیغ سے، اس اللہ کا نام سکھانے سے روکتا تھا اور ان پہ ظلم کرتا تھا۔ آخر بادشاہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ راتوں رات تھوڑے سے پیسے لے کے نکلے، اور یہ نکل رہے تھے تو آگے ایک چرواہا تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی مخلوق ہے، ان سے بات کی تو وہ بھی اللہ کا ماننے والا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور اس کا کتا بھی ان کا ساتھ ہو گیا۔ یہ اصحاب کہف کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ پھر اللہ نے انہیں سلا دیا، پھر 309 سال تک سوتے رہے، اور 309 سال کے بعد اٹھے تو ان کا انکشاف ہوا، اور پھر اللہ نے اپنے علم میں پھر ان کو چھپا دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے چھپا دیا۔ ان کا نام آج بھی ان کے اندر چونکہ توحید تھی، ایک واحد رب اور یکتا رب کی عبادت، عبدیت تھی، اور ان کو اللہ ہی سے ماننا، اللہ ہی سے ہونا، اللہ ہی سے نظام سارا تھا، تو اس لیے آج ان کے نام میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے، صرف لفظ کہف میں۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، کنہوں نے یہ سنا تھا؟ ہاتھ کھڑا کرنا، بہتوں نے سنا تھا۔ اس نام میں بڑی طاقت ہے۔ اب اس نام کو میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، کچھ لوگوں کے تجربات بتاتا ہوں۔ کہنے لگا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ روحانی کلاس میں سنا تھا، گھر کی چار دیواری، گھر کے اندر کی دیواروں پر، حتیٰ کہ چھت پر، ہر جگہ میں نے اس کو انگلی سے لکھا، کہف، بس انگلی سے لکھا کہف، بس لکھ دیں انگلی سے کہف۔ کہنے لگے کوئی چیز ہم نے گھر پہ منگوائی، فون کیا، ہوم ڈیلیوری، گھر منگوائی، ان کا فون آیا کہ میں چوک پر تو کھڑا ہوں لیکن آپ کا گھر نظر نہیں آ رہا۔
ग्लोबल मैप लिखा है, जो ग्लोबल मैप है उस पर अब घर नजर नहीं आ रहा। कहने लगे हम वहां जब पहुंचे तो उसको हम दरवाजे पे ले आए, तो कहने लगे उसने फिर आके ग्लोबल मैप पे देखा, तो कहने लगे इस ग्लोबल मैप में यहां बादल बादल से नजर आ रहे हैं, आपका घर नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कहा हमने घर के ऊपर लॉक लगाए हो, बादल बादल से नजर आ रहे हैं और घर नजर नहीं आ रहा। सिर्फ लफ्ज लिखा, क्या कहा, यह है इंसानियत का नफा। छोटे छोटे कुरानी बोल याद रखना, याद रखना। सारी दुनिया के बादशाहों के बोल, सारी दुनिया की हुकूमतों के बोल और सारी दुनिया के सलातीन के लफ्ज और बोल, उनकी कोई ताकत ही नहीं, हैसियत नहीं। जो बोल मेरे आका के जुबान मुनव्वर और अतर से निकला है तो वो वही है और वो अल्लाह का कलाम है। जो कुरान में सारा आ गया है वो रब का कलाम है और ये मेरे मदीने वाले के जुबान से निकला है, तो इसमें तासीर ही तासीर है। क़यामत तक तासीर रहेगी, रही है और क़यामत तक इसका नजारा देखने वाले देखते रहेंगे। हाँ, कोई यकीन वाला हो, यकीन वाला इसका क़यामत तक नजारा देखता रहेगा। आगे सुने, हमारे तहखाने में कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। पता नहीं कहां से एक सांप का बच्चा मैंने देखा तो तहखाने की फर्श पे रेंग रहा। कहने लगे मैंने सांस बंद करके 11 पार पढ़ा, कहा और उसमें फूंक मार दिया। अब वो हिल नहीं सकता था, हर तरफ से उसको कड़ा मिल गया और फिर हमने उसको आराम से मार डाला। 11 क्या पढ़ा, कहा। अभी हम बैठे बैठे 11 बार एक मकसद के लिए पढ़ेंगे, कहा। एक तो इसके 3 हर्फ हैं, काफ, हा और फा, जिसे हम फे कहते हैं, काफ, हे और फे। एक हर्फ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 10 नेकियां मिलती हैं और 30 नेकियां तो नकद हमें मिल जाएंगी। 30 नेकियां। इसके साथ एक और फायदा भी होगा। हम एक नियत से करते हैं कि या अल्लाह, नफ्स और शैतान के जो हमले हैं और जो जादू है और जो उसका काला वार है और जो मेरे ऊपर काली चीजों का वार है, नफ्स और शैतान की काली चीजों का वार मेरे दिल पे, मेरी नेकियों पे, मेरी इबादत पे, मेरी आंखों पे, जिसकी वजह से मेरी आंखें खयानत करती हैं, मेरी शर्मगाह पे, अल्लाह मेरी तन्हाइयों पे, अल्लाह मेरे जज्बों पे, या अल्लाह मेरे कानों पे जिसकी वजह से कान खयानत करते हैं, अल्लाह इन सारी चीजों की हिफाजत का, किफायत का, किफालत का, तेरी मदद का, तेरी नुसरत का, तेरी हिफाजत का, या अल्लाह मैं नियत करके 11 बार सांस रोक के काफ पढ़ता हूं। फिर पढ़ें, क्या ख्याल है? अच्छा, पढ़ने से पहले एक सखावत कर लें। अल्लाह मैं अपनी भी नियत करता हूं, अपनी क़यामत की नस्लों की भी नियत करता हूं, अल्लाह पूरी उम्मत की भी नियत करता हूं, और इस हाल में बैठे जितने हैं और हमारे इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में देखा जा रहा और जो बाद में देखेंगे, अल्लाह उन सब की नियत भी करता हूं। क्या ख्याल है? कुरान का हर्फ बता रहा हूं मैं आपको, कुरान का हर्फ पढ़वा रहा हूं। हाँ जी, काफ कहां है जी कुरान में? कैसे शुरू होता है काफ? वल, हाँ, ये भी है, एक और भी है, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहा। और ये आयत तो नींद की चाबी है जो मैंने पढ़ी है। जिनको नींद ना आती हो, फजरबना अला आज़ानिहिम फिल कहा, बस इसको पढ़ना शुरू कर दे। वो कहते हैं ना
کہ بس پھر نیند سولی پہ بھی آ جائے گی. عجب چیز ہے یہ, عجب چیز. اچھا, اب یہ قرآن ہے جو میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں, لیکن یقین جانیے آپ اس کی حفاظت کے نظارے دیکھیں گے. اچھا, پھر ایک اور عجیب چیز ہے, شب جمعہ میں پڑھوا رہا ہوں, اتنے بڑے مجمع میں پڑھوا رہا ہوں, یہ ایک ایسا ہوگا اس کریم کا یار, کوئی ولی, کوئی غوث, کوئی کتب, کوئی ابدال, کوئی کلندر, کوئی نجیب, کوئی نقیب, کوئی ابرار, کوئی ایسا اللہ کا دوست ہوگا, وہ بھی پڑھے گا تو اللہ کہے گا اس کا بھی قبول ہے, تو چاہ سب کا قبول ہے. نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں, تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. واہ سبحان. بعض اوقات بڑا مجمع بیٹھا ہوتا ہے, اس مجمع کی قبولیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کسی کی وجہ سے اور اس کی قبولیت ہو جاتی ہے, کسی کی وجہ سے اس کو محبوبیت مل جاتی ہے, مقبولیت مل جاتی ہے, کسی کی وجہ سے. قرآن کا یہ لفظ, قرآن کا یہ حرف, قرآن کا یہ بول عجب طاقت رکھتا ہے, عجب قیمت ہے اس کی. تو پھر پڑھیں, ابھی نہیں, ابھی اس کے فائدے اور سن لیں. بھوک بھڑکے, بھوک جو ہے نا بھڑکے, جب بھوک بھڑکے کی پھر ہوٹل کا باسی کھانا بھی کہتا ہے کھائی جا, لائی جا. اگر بھوک پوری نہ ہو تو پھر مزیدار کھانا بھی کہتے ہیں کہ نمک کم ہے اور مرچ تھوڑی ہے. میری کمر میں شدید درد تھا, لکھا ہے میری کمر میں شدید درد تھا, میں نے اس جگہ پر 7 بار کہف لکھ دیا. اس جگہ سے درد ایسا غائب ہوا کہ آج تک دوبارہ ہوا ہی نہیں ہے. اور یہ سب کمر میں نہیں, سر میں درد ہو, گھٹنے میں درد ہو, پٹھوں میں درد ہو, آسان میں درد ہو, میں انگلی سے کہف لکھ دیں, ایسے کہف. ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ لکھ سکتا ہے, وضو شرط نہیں, وہ جس حالت میں ہے لکھ سکتا ہے. کہف کہف کہف. داڑھ میں درد ہے, آنکھ میں درد ہے, کان میں درد ہے, سر میں درد ہے, گھٹنے میں درد ہے, یہاں بھی درد ہے, کہف لکھ دیا, انگلی سے لکھ دیا. ہم نے اپنے گھر کے تمام چھوٹے بچوں کے ماتھوں پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے. ابھی میرے پاس چھوٹا سا بوٹ آن بیٹھا تھا, آن چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے, چھوٹا نکا آن تھا آمد کا. میں اس کے اس گال پہ کہف لکھا, اس گال پہ کہف لکھا, ماتھے پہ کہف لکھا, کمر پہ کہف لکھا. کہف لکھ کے میں ابھی آ رہا ہوں, ادھر کہف, ادھر کہف, ادھر چپ کر مجھے دیکھ رہا ہے, روتا نہیں ہے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم نے اپنے تھوڑے بچوں کے ماتھے پر 7 بار کہف لکھا ہوا ہے تاکہ کوئی اس پر میلی نظر نہ رکھے, اور چوٹوں سے, دردوں سے, کھیل کود کے درمیان لگنے والی چوٹوں سے حفاظت رہے. سر, کمر, ٹانگیں, بازو, چہرہ, گردن, سینہ, پیٹ پر 7 بار کہف لکھ دیا. بچے اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, الحمدللہ کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا. نظر بس سے بھی بچے ہیں, جنات سے بھی بچے ہیں. ہر حصے پہ لوک لگاتے, کڑا لگاتے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے, لگا دیتے تھے. بزرگوں کے کڑے ہوتے تھے, لگا دیتے تھے. کیسی عجب چیز ہے, باکمال چیز ہے. کہا ایمان بچاتے بچاتے اللہ کے بندے تھے اور مخلوق کا ایمان بچا رہے تھے کہ لوگوں, ایک اللہ سے ہوتا ہے, ایک اللہ کرتا ہے. یہ سارے کے سارے اس دن دقیانوس تھا بادشاہ, دقیانوس تھا. اس دور کے نام ایسے تھے. ہماری طب کی دوا ہے جالی نوس, اور ہمارے ایک ریاضی کا پوری دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان ہے اسکلیبوس, ہے میتھ کا بہت بڑا سائنسدان ہے. اس دور کا تھا وہ اسکلیبوس, دقیانوس.
अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवानस बूस, असहाब काफ के नाम में से एक का नाम है। यमलीखा, मकसलमीना, कशपूतक, तब यूनिस, अजराफत यूनिस, कशाफत यूनिस, यवानस बूस, ये नाम है उन हजरात के, उस दौर के नाम है, पुराने दौर के नाम, पुराने दौर के नाम। अल्लाह के बंदों का ईमान बचाते हुए और वाहिद अल्लाह की तारीफ करते करते उनकी जिंदगी गुजर गए। मेरे अल्लाह को उनकी ये अदाएं इतनी पसंद आई कि मेरे बंदो, तुम्हारा मतलूब सिर्फ मेरी रजा और मेरी मखलूक के लिए तुम नफामंद, मेरी रजा है, और मेरे लिए अल्लाह के बंदों को मेरी तरफ बुलाते फिर रहे हो, मेरे लिए, मेरी तरफ, मेरे लिए। अगर कोई नफा दे दे, अल्लाह का नाम लोगों को बताते बताते कोई नफा दे दे, हदिये गिफ्ट की शक्ल में, इज्जत या वकार की शक्ल में, गौर से समझिएगा, हदिये या गिफ्ट की शक्ल में, इज्जत या वकार की शक्ल में, रिस्पेक्ट या प्रोटोकॉल की शक्ल में अगर कोई नफा दे दे तो डर जाए, मौला मौला तेरे लिए किया था। सहाबा कराम और अहले बैत रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ऊपर जब फतूहात के दरवाजे खोले और गुर्बत फक्र खत्म हुआ और एक बंदा मदीना की गलियों में माल की आवाजें लगाता फिर रहा था और कोई लेने वाला नहीं था और सब देने वाले थे, सबको अल्लाह ने इतना रंग दिया था और इतना माला माल कर दिया था, तो बड़ी बड़ी सहाबा आले रसूल की हस्तियां डर गई थी, रोती थी। या बैजा या सफरा गुर्री गैरी, हजरत अली करमल्लाहु वजल करीम ये फरमा रहे थे, ऐ सोना ऐ चांदी, या बैजा ऐ चांदी, या सफरा पीला, ऐ सोना गुर्री गैरी, किसी और को धोखा दे, किसी और को धोखा दे, हम तेरे धोखे में नहीं आ सकते। फिर सहाबा की जुबानों से ये बोल, आले रसूल की जुबानों से ये बोल निकलते थे। जब फतूहात के दरवाजे खोले, इज्जत की शक्ल में, खाने की शक्ल में, दावतों की शक्ल में, माल की शक्ल में, जब लोग आपकी तरफ बढ़ें और आपको सलाम करें और आपका कहें हमारे घर खाना तो कबूल कर ले, हमारे यहां आके दुआ तो कर दे, हाथ मिलाएं और उसको इज्जत समझें, फिर डर जाए कि मौला ये तेरा नाम लिया है, ये तेरे नाम की वजह से मखलूक मेरी इज्जत करती है, आज तेरा नाम लेना छोड़ दूं, कोई मुझ पे थूकना भी पसंद ना करे, डर जाए, अंदर अंदर डर जाए। अगर कैफियत थोड़ी सी आ भी जाए, थोड़ी सी कैफियत आ भी जाए, तो फिर अपना इस्तिग़फ़ार कर ले, नदामत नदामत, थोड़ा सा भी नफा मिले, तस्बीह खाने की किसी निस्बत से जुड़ा हुआ है, मैं निस्बत से जुड़े हुए को अर्ज कर रहा हूं, उनमें मैं भी शामिल हूं, तस्बीह खाने की किसी निस्बत से जुड़ा हुआ है और मेरी जात को नफा मिलना शुरू हुआ और नफे की शक्लें मैंने आपको बताई हैं, तो एक पल में डर जाए, एक पल में हिल जाए कि मौला इस दुनिया में मुझे नफे के अगर दरवाजे खुल गए, कहीं ऐसा ना हो आखिरत में मेरे नफे के दरवाजे बंद ना हो जाएं, बंद ना हो जाए, डर जाए, उस मिलने वाले एहतराम और इकराम पे डर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मौला मेरे नफे के दरवाजे बंद ना हो जाए, नफे के दरवाजे बंद ना हो जाए। नेकियां कुरान के हर्फ के पढ़ने से इलादा मिलती हैं, नेकियां तो मिलेंगी, पर उस हर्फ के पढ़ने से उसकी तासीर भी मिलेगी। कहफ, सारे कहो कहफ, कह दिया, हर्फ ही तो है। अगर मैं सबको कहूं गंदी गाली, अब तो कराहत आएगी, मैं कहूं कि सारे गाली है, ये गाली सारे कहें, हत्ता कि अगर मैं आपको कह दूं ना सब कुत्ता कहें, खिंजीर कहें, तो आप शायद मेरी बात पे कह दें, पर आपको ये कहता अच्छा नहीं लगेगा, ये कहना भी अच्छा नहीं लगेगा।
آپ کے اندر ایک کراہٹ محسوس ہوگی، آپ کا دل محسوس کرے گا نہیں. اس نام میں طاقت ہے، گالی میں ایک طاقت ہے، اندر جا کے آگ لگا دیتی ہے. یہ میں ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں وظیفوں سے کیا ہوتا ہے، بولوں سے کیا ہوتا ہے. گالی ایک بول تو ہے، ہاں، گالی ایک حرف تو ہے، اور گالی ایک لفظ تو ہے. آگ لگ جاتی ہے اس کے اندر، مرنے مارنے پہ آتے ہیں. گالیوں سے قتل ہوئے ہیں. ہمارے ایک صاحب تھے، وہ جس دور میں سائیکل کرائے پہ چلتے تھے،